Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are sound and safe. Today is 29th of July 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys Higher Secondary Students. As you know, we are studying the topic methods or techniques of data collection, and in the previous lecture we discussed about questionnaire method. In today's lecture we will talk about observation method. What is observation method? What are its different types? And what are the advantages and disadvantages of observation method? So let us begin. Observation method is a method under which data from the field is collected with the help of observation by the observer or by personally going to the field. In the words of P.V. Young, observation may be defined as systematic viewing coupled with consideration of seen phenomenon. ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना. जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हो, आपके साथ आपके जो बाकी क्लासमेट्स हैं या आपके स्कूल मेट्स हैं, तो आप स्कूल में हो तो आप अपने जो क्लासमेट्स हैं, जो स्कूल मेट्स हैं, उनको ऑब्जर्व करते रहते हो. अपने मुशाहिदे से आपको ये बात पता चलती कि किसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं ख़ास, या टीचर जो इनके अंदर जो कौन सा टीचर किस तरह से जो पढ़ाता है उसके अंदर किस तरह की क्वालिटी है. यही चीज़ आप अपनी फैमिली के अंदर भी देखोगे कि अपने उस ऑब्जर्वेशन से, अपने मुशाहिदे से आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में एक राय कायम करते हो, अपने दोस्तों के बारे में या अपने जो हमसाया हैं उनके बारे में एक राय कायम करते हो. तो ये सब ऑब्जर्वेशन कहलाता है, मुशाहिदा. तो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है जिसमें हम जिस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं उससे रिलेटेड जो हमें डेटा चाहिए वो हम ऑब्जर्वेशन से, मुशाहिदे से हम वो जमा करते हैं. इसमें जो रिसर्चर होता है या जो ऑब्जर्वर होता है, या तो वो रिसर्चर डायरेक्ट खुद उस फील्ड में जाके ऑब्जर्व करेगा या फिर किसी ऑब्जर्वर को भेजकर वहाँ पे उसके बारे में डेटा कलेक्ट करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा यहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन ऑब्जर्वर्स होते हैं. गवर्नमेंट जो होते हैं या मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जिस स्टेट के अंदर इलेक्शन हो वहाँ पर उन इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को भेजा जाता है और वो अपने ऑब्जर्वेशन से फील्ड्स में जाके मुख्तलिफ जगहों पे जाके वहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को कि यहाँ पर किस तरह का अभी रुझान चल रहा है, किस तरह लोगों के अंदर इस इलेक्शन को लेकर या इस जो मुल्क की या उस स्टेट की पॉलिटिक्स है उसको लेकर क्या उनके रुझानात हैं. तो ये सब ऑब्जर्वेशन होता है. इससे वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे फिर कुछ जो कंक्लूजन्स, कुछ नताइज जो होते हैं उनको अख़ज़ किया जाता है. तो जब हम डेटा को जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जब एक रिसर्चर डेटा को ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट करता है, जिस रिसर्च टॉपिक पे वो मतलब जो रिसर्च टॉपिक उसका होगा उससे रिलेटेड जो उसको डेटा चाहे, जब वो उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मुशाहिदे के ज़रिए उस डेटा को कलेक्ट करे तो उसे हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं. अब इसकी एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पी वी यंग, ऑब्जर्वेशन में बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक व्यूइंग. क्योंकि ये सिस्टमेटिक व्यूइंग होता है, किसी चीज़ को देखना, ये सोशल फिनोमेना हो, ये कोई नेचुरल फिनोमेनन हो, तो जब हम उसको गौर से उस पे मतलब उस चीज़ को देखते हैं और बार बार देखते हैं, फिर उससे कुछ हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उस फिनोमेनन से
چاہے وہ سوشل فینامنا ہو کہ یہ کس طرح ہوتی ہے یا کیا کیا چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، یہ چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوپلیٹ وتھ کنسیڈریشن آف سین فینامنا. اور اب چونکہ یہ فینامنا ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بالکل ایک اپنے دماغ سے یا اپنا جو کوگنیشن ہوتا ہے اس سے ہم کچھ اخذ کرتے ہیں. جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں سماج کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، اپنے اسکول کے اندر، اپنے نیبرہڈ کے اندر، تو یہ سب چیزیں ہم آبزرویشن سے، بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہ ہم دیکھ کر ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں. تو یہ آبزرویشن میتھڈ ہوتا ہے. اب اس کی کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو ہم پہلے ایڈوانٹیجز پہ بات کریں گے. سبجیکٹو بائس ایلیمینیٹڈ وچ مینس نو بائسڈ انفارمیشن. پہلا جو اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے، اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ ہے ریسرچر کے لیے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک میرٹ ہے کہ اس میں جو ریسرچر کو، جو آبزرور کو انفارمیشن مل جاتی ہے، جو ڈیٹا وہ کلیکٹ کرتا ہے وہ ان بائسڈ ہوتا ہے. اس میں کوئی تعصب نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ خود آبزرو کر کے چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے اور اس سے وہ کچھ پھر اپنی رائے قائم کر لیتا ہے. تو اس میں کوئی، کیونکہ اس کو کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونا پڑتا کہ کوئی دوسرا اس کو مطلب وہ بولے کہ یہ چیز ایسی ہوئی، وہ چیز ایسی ہوئی، کیونکہ وہ خود آبزرو کرتا ہے اپنا کوگنیشن لگا کر، اپنی قابلیت لگا کر. تو اپنا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دیکھ کر وہ چیزیں، ان چیزوں کے بارے میں وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے. انفارمیشن ریسرچ گیٹس از انفارمیشن researcher is about current information, which means that information researcher gets is current information. اس کا مطلب ہے کہ جو یہاں پر جو ڈیٹا اس کو حاصل ہوتا ہے وہ کرنٹ انفارمیشن ہوتا ہے، کیونکہ اسی چیز کے بارے میں ہم آبزرو کریں گے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو، جو پریزنٹ کنڈیشن میں ہو. کیونکہ ہم پاسٹ کے بارے میں آبزرو نہیں کر سکتے کہ آج سے 10 سال پہلے کیا ہوا، کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس میں ریسرچر کو، اس تحقیق کرنے والے کو جو ڈیٹا یا انفارمیشن حاصل ہوتا ہے وہ کرنٹ انفارمیشن ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ابھی یہاں پر آپ دیکھتے ہو کہ کووڈ-19 جو پینڈیمک چل رہا ہے، اب کچھ لوگ اس کو بھی آبزرو کرتے ہیں اپنے ہمسائیگی میں، اپنے اسٹیٹ کے اندر، اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر. تو وہ اس سے اپنے آبزرویشن سے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے یا کس ایج گروپ کے لوگ زیادہ متاثر ہوئے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر وہ کچھ ریزلٹس وہاں پر اخذ کر سکتا ہے. اور وہ جو انفارمیشن ہے وہ کرنٹ انفارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو مطلب اس وقت مطلب پریزنٹ سچویشن میں ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم آبزرو کرتے ہیں. Independent to respondents variable as in interview and may be bias. اب ایک اور اہم چیز اس میں ہے جو اس کا میرٹ یا ایڈوانٹیج ہے، وہ ہے انڈیپینڈنٹ رسپونڈنٹس ویریبل. کیونکہ اس کے پاس یہاں پر رسپونڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھنا نہیں ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رسپونڈنٹس جو ہوتے ہیں جیسے انٹرویو میتھڈ میں وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، وہ بیاسڈ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایسے ٹاپک میں ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک بندہ ہے جو مسلم یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ کسی ایسے ٹاپک پہ ریسرچ کرتا ہے جہاں پر اس کے رسپونڈنٹ جو ہیں وہ ہندو یا باقی کسی مذہب سے، جو اس کے مطلب اس کے مطلب کوئی دوسرا مذہب ہے جس ٹاپک پہ وہ بات کر رہا ہے، تو وہ اس کے رسپونڈنٹ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اب چونکہ ان میں کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریلیجس
یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیاس ہوتے ہیں مذہب کو لے کر. ہر جو فالوور ہوتا ہے ہر مذہب کا، یا ہر نہیں کہہ سکتے ہم کہ جو اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیاسڈ ہوتے ہیں، اپنے مذہب کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. دوسرے مذہبوں کے بارے میں ان کے دل میں یا ان کی سوچ میں ایک طرح کا ایک تعصب پایا جاتا ہے. تو یہاں پر وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کو خود مشاہدہ کرنا پڑتا ہے. وہ ریسرچر خود ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اپنے آبزرویشن سے. تو یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کسی رسپونڈنٹ پہ یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا ہے کہ جو اس کا ٹارگٹ پاپولیشن ہے اس کو پوچھ کر اسے کچھ حاصل نہیں کرنا ہوتا ہے، کچھ ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، یہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انڈیپینڈنٹلی جو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے وہ موسٹلی جو ہوتی ہے وہ ان بیاسڈ ہوتی ہے. اس میں کچھ تعصب نہیں، اس میں کوئی جانبداری نہیں پائی جاتی ہے. تو اس میں کوئی خاص قسم کی کسی خاص کمیونٹی، کسی خاص جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گروپ کے لیے کوئی رغبت ڈسپوزیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی ہے، وہ یہاں پر نہیں پائی جاتی ہے. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اٹ از ایکسپینسو میتھڈ، ٹائم ریکوائرس مور. اب پہلا جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ریسرچر کے لیے یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے، اس میں بہت سارا وقت اس کو صرف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بار بار جا کے فیلڈ میں دیکھے گا. کیونکہ ریسرچر جو ہوتا ہے اس کا جو ٹاپک ہوتا ہے اس کے مختلف جو اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، مختلف اس کے پہلو بھی ہوتے ہیں جن کو ویریفائی کرنا چاہتا ہے، جو اس کے ہائیپوتھیسس ہوتے ہیں ان کو ویریفائی کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے اس کو، کیونکہ ایک ہی دن میں وہ سب کام نہیں کر سکتا ہے، یا کبھی کبھی اس کو مہینے بھی لگ سکتے ہیں، کبھی کبھی ایک سال بھی لگ سکتا ہے. تو یہاں پر چونکہ اس کو آبزرو کرنا ہوتا ہے، اگر اس کا سیمپل بہت بڑا ہو، ایک ڈسٹرکٹ ہو یا فار ایگزامپل ایک سٹی ہو، تو الگ الگ کالونیز میں جا کے الگ الگ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹی کے اندر جو الگ الگ ہیبیٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے الگ الگ آبزرو کرتا ہے وہ الگ الگ بستیوں کے اندر. تو اس طرح یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، خاص کر جب ہم سوشل فینامنا کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اس کا جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آبزرویشن میتھڈ ہے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. اور جب ٹائم کنزیومنگ ہے تو اس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں ایکسپینسو ہے، اس میں بہت زیادہ خرچہ آ جاتا ہے. اس ریسرچر کو جب بار بار الگ الگ جگہوں پہ آبزرو کرنے جانا پڑے تو اس میں اس کا زیادہ خرچہ بھی آ جاتا ہے. لمیٹڈ انفارمیشن. اب دوسرا ڈس ایڈوانٹیج اس کا ہے کہ اس سے جو حاصل ہوتا ہے، جو ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا ہے، جو انفارمیشن آتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. وہ اسی حد تک وہ انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے جس لیول کا اس کا آبزرویشن ہوگا. اگر اس کے اندر زیادہ آبزرو کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ زیادہ انفارمیشن حاصل کرے گا. اگر کم آبزرویشن کرنے کی صلاحیت ہوگی، کیونکہ اس کو صرف آبزرویشن پہ ہی ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے، وہ رسپونڈنٹ سے نہیں پوچھتا ہے، وہ رسپونڈنٹس سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ خود آبزرو مشاہدہ کر کے ڈیٹا حاصل کرتا ہے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اس کے لیے اسکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے. وہ اتنی ہی انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے جتنا اس کے مشاہدے میں آئے گا، جتنا اس کے آبزرویشن میں آئے گا. انفورسین فیکٹرز میں انٹرفیئر ود آبزرویشنل ٹاسک. اب ایک اور اس میں ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ جو انفورسین ہے، جو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا. کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو انسان نے نہیں دیکھے ہوتے، فیوچر میں پیش آنے والے. تو ایسے کچھ ایونٹس ہو سکتے ہیں جس سے وہ ڈیٹا کلیکشن جو آبزرویشن ہے، آبزرویشنل ٹاسک یعنی آبزرویشن وہ بندہ کر رہا ہے ریسرچر، تو اس ٹاسک میں انٹرفیئر یا اس میں خلل پڑ سکتا ہے. کوئی چیز، کوئی واقعہ، کوئی ایسا فار ایگزامپل حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے جس سے یہ آبزرویشنل ٹاسک جو ہے یہ انٹرفیئر ہو سکتا ہے. تو اس طرح جب انٹرفیئر ہوگا تو پھر اس میں کیا ہے کہ پھر سے آبزرو کرنا
मे بھی وہاں پہ حالات چینج ہو سکتے ہیں، تو پھر اس طرح سے اس کو نئے سرے سے وہ آبزرو کرنا پڑے گا. تو یہاں پر یہ چیز، اس چیز کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ کوئی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے جس سے جو وہ بندہ جو ریسرچر ہے، اس کا جو آبزرویشنل ٹاسک ہے، جو وہ مشاہدہ کر رہا ہے، اس کو وہ روکنا پڑے. نیکسٹ از ریسپونڈنٹس اوپینین کین ناٹ بی ریکارڈیڈ آن سرٹن سبجیکٹ. اب کچھ یہاں پر ایک اور جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جو ریسپونڈنٹس ہیں، ریسپونڈنٹس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جن سے اس کو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، جن کو وہ آبزرو کرتا ہے. اب چونکہ وہ ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اوپینین جو ہے، جو ریسپونڈنٹس ہے، چونکہ وہ دیکھ کر ان کا مشاہدہ کر کے کچھ ان سے ڈیٹا حاصل کرتا ہے اپنے مشاہدے کی بنا پر، لیکن وہ ان سے کوئی اوپینین نہیں لے سکتا، ان سے کوئی رائے نہیں لے سکتا کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ چیز ایسے کیوں ہے، یہاں پر یہ مسئلہ کیوں ہے. تو چونکہ وہ سب آبزرو کر کے اس کو حاصل کرنا، اس کو وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، تو جو ریسپونڈنٹس کے اوپینین ہے وہ ریکارڈ وہ کچھ سبجیکٹس پہ ریکارڈ نہیں کر سکتا ہے. کچھ جو اس کا کچھ جو اس کے ٹاپک کے ریلیٹڈ کچھ ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹس ہوں گے جن پہ وہ ان ریسپونڈنٹس کی جو اوپینین اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اب ہم اس کے جو ٹائپس آف آبزرویشن ہیں کہ کس طرح کے آبزرویشنز ہوتے ہیں، کہ آبزرویشنل میتھڈ کے کیا کیا ٹائپس ہیں، کیا کیا اقسام ہیں. Structured and unstructured observation. When observation is done by characterizing style of recording the observed information, standardized conditions of observation, definition of the units to be observed, selection of a pertinent data of observation, then it is structured observation. تو پہلا جو ٹائپ ہے وہ ہے structured، ایک ساختہ جسے ہم کہتے ہیں، بالکل ایک منظم طریقے سے جو چیز کی جائے، جس کے لیے ایک پہلے سے ایک ڈھانچہ تیار کیا جائے، تو اس کو ہم اسٹرکچرڈ کہتے ہیں. تو جب اس طریقے سے کسی مسئلے پہ، کسی ٹاپک پہ آبزرو کیا جائے، جیسے فار ایگزامپل کہ اس آبزرویشن کو ہمیں کس طرح سے ریکارڈ کرنا ہے. ہم کیمرہ لے کر جا سکتے ہیں، یا ہم کسی کو اپنے ساتھ لے کر وہ اس کو ریکارڈ کرتا جائے گا، یا مختلف طریقوں سے ہم کیسے اس آبزرویشن کو ریکارڈ کریں گے تاکہ وہ فیوچر میں ہمیں پھر ہمیں اس پہ ہم اس کو ریویو کر سکیں، اس کو دوبارہ سے ہم دیکھ سکیں، یا اس کے بارے میں دوبارہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریویو کر سکیں. تو اس طرح ہم پہلے سے ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آبزرویشن ہے، کسی فیلڈ میں جا کر کوئی سوشل فینامنا کو ہم نے جو آبزرو کرنا ہے، اس سے متعلق پہلے سے ہم ایک ڈھانچہ تیار کرتے ہیں کہ ہمارا سٹائل آف ریکارڈنگ کیا ہوگا، ہم کن پوائنٹس پہ آبزرو کریں گے اپنے اس ٹاپک کو جس پہ ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، جس پہ ہم آبزرویشن کرنے جا رہے ہیں. تو ان کو الگ الگ یونٹس میں بانٹ دیں گے، تو ہر اس یونٹ کو ہم الگ طریقے سے آبزرو کر کے پھر وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. اسی طرح کنڈیشنز آف آبزرویشن کیا ہوں گی، کیا شرائط ہوں گی، ہماری جو آبزرویشن ہے اس میں ہم کیا سٹینڈرڈ رکھیں گے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو پرٹیننٹ ڈیٹا ہوتا ہے، کہ ہمارے لیے جو سب سے اہم ضروری جو ڈیٹا ہے اس کو ہم پہلے سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک سٹرکچر ہم بنائیں گے، اور ہم اس سٹرکچر کے حساب سے اپنے ان پرنسپلس کو لکھ کر پھر آبزرویشن پہ نکلیں گے، تو ہم اسے سٹرکچرڈ آبزرویشن کہتے ہیں. اب دوسرا ہے اس کا اپوزٹ جو ہے انسٹرکچرڈ، تو جس میں یہ چیزیں پائی نہ جائیں. سمپلی آپ گئے کوئی ٹاپک آپ کی نظر میں ہے، تو آپ جیسے ہی ایسے کسی جگہ پہ جاتے ہو لیکن آپ بالکل ایک سٹرکچر لے کر نہیں جاتے ہو کہ یہاں پر مجھے یہ کرنا ہے، وہاں پہ مجھے وہ کرنا ہے، تو اس طرح میں اس کو ریکارڈ کروں گا، تو یہاں پر بیٹھ کر میں آبزرو کروں گا. تو جب یہ آپ کے دماغ میں نہ ہو، آپ رینڈملی کسی جگہ پھر جاؤ گے کہ
رینڈملی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی آپ آبزرو کرو گے، لیکن بالکل آپ کے دماغ میں کوئی اسٹرکچر، کوئی پلان پہلے سے نہ ہو، تو اسے ہم انسٹرکچرڈ کہتے ہیں. وین observation is done without any thought before observation then it is unstructured. جب دماغ کے اندر آپ کو کوئی یہ تھاٹ نہیں ہے کہ مجھے اسٹائل آف ریکارڈنگ کیا ہوگا، میرا جو اسٹینڈرڈ جو کنڈیشنز آف آبزرویشن کیا ہوگا، کون سے پرٹیننٹ ڈیٹا کی ضرورت ہے، تو آپ جب اس تھاٹ کو لیے بغیر آبزرویشن پہ جاؤ گے تو اسے ہم انسٹرکچرڈ آبزرویشن کہتے ہیں. تو آپ وہاں پر فار ایگزامپل ایک بلک آف جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے، ڈیٹا آئے گا، تو اس کو آپ پھر گھر میں انالائسس کے لیے مطلب اس کا انالائس کر سکتے ہو، اس کو ریویو کر سکتے ہو. لیکن جب ہم اسٹرکچرڈ آبزرویشن کی بات کرتے ہیں تو ہم پہلے سے ایک پلان لے کر جاتے ہیں کہ اس چیز کو مجھے وہاں پہ ایسے دیکھنا ہے، اس چیز کو مجھے یہاں اس طرح سے آبزرو کرنا ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں جب آپ دماغ کے اندر کوئی اسٹرکچر لے کر ایک پلان بنا کر اس آبزرویشن سے متعلق جو بھی آپ کے دماغ کے اندر ایک پلان بنتا ہے وہ لکھ کر آپ آبزرویشن کرنے جاتے ہو، تب ہم اسے اسٹرکچرڈ کہتے ہیں. اور جب آپ بنا سوچے سمجھے ایک پلان کیے بغیر کسی آبزرویشن پہ جاؤ گے، تو جیسے فار ایگزامپل آپ ایکسکرشن پہ جاتے ہو، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں ایک بالکل ایک ڈائری بناتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ جانا ہے تو وہاں پر فار ایگزامپل کیا کیا ہوگا، میں کیسے اس کو آبزرو کروں گا، اس کے بارے میں کیا کیا انفارمیشن میں کلیکٹ کروں گا. تو کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں فار ایگزامپل ایکسکرشن پہ گئے تو وہاں پر لوگوں کو دیکھا، ایسے بیوٹیفل پلیسز کو دیکھا، تو پھر وہاں پر جا کر انہوں نے دیکھا، اس کے بارے میں سوچنے لگے یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوا. تو یہ فرق ہے اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ میں. دوسرا ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن اور نان پارٹیسپینٹ. تو پارٹیسپینٹ آبزرویشن شرک کے جسے ہم بولتے ہیں کہ جس میں انسان شرکت کرتا ہے. when the observer is member of the group which he is observing then it is participant observation. تو بہت آسان ہے کہ پارٹیسپینٹ آبزرویشن وہی آبزرویشن ہوتا ہے جو ایک ریسرچر ہے وہ اس گروپ کا پارٹیسپینٹ مطلب ایک ممبر ہو جس کو وہ آبزرو کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ اپنے فیملی کو ہی آبزرویشن میتھڈ سے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وہ گروپ وہ جو آبزرویشن ہوگا وہ پارٹیسپیٹری آبزرویشن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس فیملی کا کہ ایک ممبر ہو. اسی طرح فار ایگزامپل اگر آپ اپنے کلاس میٹس کے جو کلاس میٹس ہیں ان کو آبزرو کرنا چاہتے ہو تو اب ایز اے ممبر آف یور کلاس اگر آپ اس طرح آبزرو کرو گے تو وہ آپ کے لیے ایک پارٹیسپیٹری آبزرویشن ہوگا. تو جب آپ اسی گروپ کے بارے میں آبزرو کرتے ہو جس کا آپ خود بھی ایک ممبر ہوتے ہیں تو اسے ہم پارٹیسپیٹری آبزرویشن کہتے ہیں کہ جس میں آپ خود بھی شرکت کرتے ہو، مطلب اس گروپ کے اندر آپ خود بھی ایک ممبر ہوتے ہیں، اس گروپ میں شامل ہوتے ہو. جیسے فار ایگزامپل آپ کے یہاں مطلب سپورٹس کھیلی جاتے ہیں، کرکٹ یا فٹ بال کھیلتے ہو آپ، تو اگر آپ جیسے فار ایگزامپل ایک ٹیم کے ممبر ہو، اب آپ نے مطلب کسی سے میچ کھیلنا ہے تو پھر آپ نے وہاں پر مطلب یا تو آپ جیتو گے یا وہاں سے مطلب ہارو گے، تو پھر آپ آبزرو کرتے رہتے ہو اپنی ٹیم کے ممبرس کو بھی خود کو بھی کہ کیا کمی ہم میں رہ گئی یا کس طرح ہم ان سے ہارے، ہم نے کہاں پر کیا غلطی کی، یہ آپ آبزرو کر کے دیکھتے ہو. اب چونکہ آپ اپنی ٹیم کو آبزرو کرتے ہو اور خود بھی اس کے ممبر ہو تو آپ کے لیے وہ پارٹیسپیٹری آبزرویشن ہوگا. In participatory or participant observation, researcher can record natural behavior of group. Researcher can verify the truth of statements given by informants in the context of questionnaire. Difficult to collect information can obtain through this method, but in this researcher may lose objectivity of research due to emotional feelings. Probability of control in observation isn't solved. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پارٹیسپینٹری آبزرویشن جو ہوتا ہے اس میں جو ریسرچر ہوتا ہے وہ ایک نیچرل بیہیویئر کو ریکارڈ کر سکتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں وہ پہلے سے ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے کیونکہ اس کا ممبر ہوتا ہے. تو نیچرل بیہیویئر اس کو وہ ریکارڈ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں آبزرو کر سکتا ہے
اور ریسرچر کین ویریفائی دا ٹروتھ آف اسٹیٹمنٹس گیون بائی انفارمنٹس، اور وہ بہت ہی آسانی سے ان جو وہ آبزرو کر کے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے تو اس کے بارے میں ویریفائی کر سکتا ہے پھر انفارمنٹ سے. جیسے اس نے آبزرو کیا ہماری ٹیم میں ہماری فیملی کے اندر یہ چیز ایسے ہے، اس بندے کا بیہیویئر ایسے ہے، وہ اس طرح سے پیش آتا ہے، یہاں پر اس طرح مطلب وہ ان کا ریلیشن شپ اس طرح ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آبزرو کر کے پھر اس کو ویریفائی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا ممبر بھی ہوتا ہے تو وہ انفارمنٹ سے بعد میں اس کا ویریفیکیشن بھی لے سکتا ہے آیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. Difficult to collect information can obtain through this method, but in this researcher may lose objectivity of. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ in the context of questionnaire difficult to collect information can obtain difficulty to collect information can obtain through this method, but in this researcher may lose objectivity of research due to emotional feelings, probability of control in observation. اب یہاں پر ہم نے جب کہا کہ وہ ویریفائی بھی کر سکتا ہے، لیکن آبزرویشن میتھڈ ہے، اب اس کو ویریفائی بھی ایزیلی کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ مے بھی کبھی کبھی جو اس کے جو ایموشنل فیلنگس ہوتے ہیں اس گروپ کو لے کر، کیونکہ وہ اس کو بلانگ کرتا ہے، ایک سینس آف یونٹی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی وہ ایموشنل فیلنگس، وہ سینٹیمنٹس، وہ بلانگنگنیس جو ہوتی ہے وہ اس کی آبجیکٹیوٹی کو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آبجیکٹیو لے کر وہ چلا ہے اپنی ریسرچ کے جو آبجیکٹیوز لے کر وہ چلا ہے، مے بی اس کے ساتھ وہ انٹرفیئر کریں اس کے جو سینٹیمنٹس، ایموشنل فیلنگس، جو بلانگنگنیس ہے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو probability of control in observation isn't solved. اب یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب اس طرح کی observation ہوتی ہے participatory اور participant observation، تو یہاں پر اپنی observation جو ڈیٹا کلیکشن کے لیے observation ہے اس کو ایک کنٹرول میں رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مطلب ان دا سینس کہ اب کبھی کبھی ہم نے جب ابھی پڑھا کہ اس کے ایموشنل فیلنگس اس کو کبھی بائسڈ بنا سکتے ہیں، اس کے سینٹیمنٹس اپنے گروپ سے لے کر اس کا جو اٹیچمنٹ ہے، مے بی کبھی کبھی وہ ان چیزوں کے بارے میں نہ جاننے کی کوشش کرے، یا کسی بندے کا آبزرو کر کے اس نے کچھ ایسا مطلب آبزرو کیا کہ اب اس میں کچھ نگیٹیوٹی آ سکتی ہے، لیکن چونکہ اس کا اٹیچمنٹ ہے اس بندے کے ساتھ، اس گروپ کے ساتھ، تو یہاں پر اس کی جو آبجیکٹیوٹی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ریسرچ ہے وہ پھر بائسڈ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شائبہ رہتا ہے. دوسرا ہے نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن. وین observer is observing people without giving any information to them, then it is called non-participant or non-participatory observation. بہت آسانی سے یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں. یہاں پر ایک امیج بھی لگائی ہے ہم نے. آپ دیکھتے کہ ایک ٹیچر ہے کمپیوٹر مطلب اس لیب میں، تو آگے آپ دیکھتے ہو کہ دو اسٹوڈنٹس ہیں، کون ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے سے لے کر وہ کیونکہ کمپیوٹر آن کیے ہوئے ہیں، تو یہ ٹیچر ان کو پیچھے سے دیکھتا ہے، لیکن ان کو اس کی خبر نہیں کہ کوئی ہمیں دیکھتا ہے، کوئی ہماری باتوں پہ مطلب یہ کو سنتا ہے، ہمارا ہم کس طرح سے یہاں پر کس ٹاپک کے بارے میں بات کریں، اس کو وہ کوئی آبزرو کرتا ہے. تو جب آپ کسی گروپ، کسی انڈیویجول، کسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمیونٹی، یا کوئی بھی آپ کے جو ریسپونڈنٹس ہوں گے، ان کو بغیر پتہ لگے آپ ان کو آبزرو کرو گے، ان کے بارے میں مشاہدہ کرو گے، ان کو دیکھ کر، ان کے باتوں کو سن کر، لیکن ان کو بالکل بھی اس کی بات کی خبر نہ ہو کہ کوئی ہمیں آبزرو کر رہا ہے، تب ہمیں اسے نان پارٹیسپیٹری آبزرویشن کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کبھی کبھی آپ ایک ٹیچر کلاس کے اندر بالکل اسٹوڈنٹس کو مطلب جو اس کے کلاس کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا ایگزام لیتا ہے فار ایگزامپل. تو اس صورت میں چونکہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو
ٹیچر ہے وہ ہمیں آبزرو کرے گا. تو یہ اس کو ہم نان پارٹیسپیٹر نہیں کہیں گے، کیونکہ ہر بچے کو پتا ہے کہ ایگزامینیشن ہے تو ٹیچر کی نظر ہم پہ ہوتی ہے، ہم پہ آبزرو کرے گا کوئی بات تو نہیں کر رہا ہے، کوئی چیٹنگ تو نہیں کر رہا ہے. لیکن فار ایگزامپل کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلاس چل رہی ہوتی ہے، اب یہاں فار ایگزامپل بچے میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ایک ٹیچر وہاں پر بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ کر یا سائڈ میں ہوتا ہے، تو وہ ان کو بغیر بتائے آبزرو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ نان پارٹیسپیٹری آبزرویشن ہے. اس گروپ کو ان ریسپونڈنٹس کو بتائے بغیر آپ جب ان کو آبزرو کرو گے تو نان پارٹیسپیٹری. Next is controlled observation. When observation takes place according to definite pre-arranged plans with experimental procedure, then it is controlled observation, generally done in laboratory under controlled condition. اب controlled observation کیا ہوتا ہے؟ controlled observation جس پہ آپ کا قابو ہو، آپ کے نئے جو مطلب آپ جس ریسرچ ٹاپک پہ یا جس چیز کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کے کنٹرول میں ہو. جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم نے مثال دی تھی، اب ہمارے پاس کووڈ جو سینٹرس ہیں اس میں کووڈ پیشنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر ڈاکٹرس ہیں، 50 پیشنٹس ہیں، فار ایگزامپل 3 یا 4 ڈاکٹرس ہیں. اب ان کو وہ 10 دن کے لیے ایک وہاں پر رکھیں گے ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، تو وہاں پر ان کا کھانا پینا باقی چیزوں کو لے کر سب کو ایک بالکل کنٹرولڈ طریقے سے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیفٹی کے طور پر وہ اپنے اوپر ایک جسے ہم وہ سیفٹی جو ایکوپمنٹس یوز کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو پیشنٹس وہاں پر ہوتے ہیں ان کو ایک الگ الگ مطلب روم جو ہوتے ہیں ان میں رکھا جاتا ہے، ایک کمرے میں 2 یا 4 یا 5 کو رکھا جاتا ہے گیپ دے کر. پھر ان کو ان کو مطلب کھانا دیا جاتا ہے، باقی چیزیں دی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرس ہوتے ہیں وہ آبزرو کرتے ہیں ان کے کنڈیشن کو، آیا یہ ریکور ہوتے رہتے ہیں یا ان میں زیادہ جو یہ جو کووڈ انفیکشن ہے یا جو وائرس ہے یہ مطلب اس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی ہے یا یہ ریکور ہوتے جا رہے ہیں. جو دوائی ہم ان کو دیتے ہیں، جو انجیکشنز ہم ان کو دیتے ہیں، تو جو پریکاشنز ہم ان کو مطلب لینے کے لیے بول رہے ہیں، تو اس سے ان پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، ان کے کنڈیشن پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، تو یہ سب کنٹرولڈ وے میں ہوتا ہے. اسی طرح کسی چیز کے بارے میں فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوئی ایسا ایشو ہے جس پہ ایک ریسرچر مانو اس پہ وہ ریسرچ کر رہا ہے، تو اب اس کو ریسپونڈنٹس کو آبزرو کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جیسے بھی آپ جو سائنٹیفک جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں نا، مطلب جو لیبارٹری کے اندر جو آبزرویشنس ہوتے ہیں وہ سب کنٹرولڈ آبزرویشنس کہلاتے ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل کوئی ڈرگ جو کوئی دوا ہم کہہ سکتے ہیں بنائی جاتی ہے، تو اب اس کا اثر کیا ہوگا ہیومن باڈی پہ، تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اس کے لیے پہلے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل 10 بندوں کو لایا گیا، ان کو ڈرگ دیا گیا، اب ان کو ایک مدت کے لیے آبزرو کیا جائے گا، جو اس کے ایکسپرٹس ہوں گے کہ اس ڈرگ سے ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا، کہ افیکٹ ہوا، 10 دن کے بعد کیا ہوا، 5 دن کے بعد کیا ہوا، 6 دن کے بعد کیا ہوا. تو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ان کو آبزرو کیا جائے گا. اسی طرح آپ دیکھ سکتے کہ جو ہم مطلب جب ہم کوئی پودا لگاتے ہیں تو اس کو ہم آبزرو کرتے ہیں، اس کو ہم کھاد پانی دیکھتے ہیں، 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد دیکھتے ہیں کہیں اس پہ کوئی بیماری تو نہیں لگی، کہیں اس پہ کوئی فار ایگزامپل کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی گروتھ رک جاتی ہے، اس کا نیوٹریشن تو کم نہیں. یہ کنٹرولڈ آبزرویشن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اکثر لیبارٹریز میں کیا جاتا ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سائنٹیفک خاص کر جو مطلب ریسرچرز ہوتی ہیں ان کے لیے لیبارٹریز کے اندر آبزرویشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں. تو
اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول جو آبزرویشن ہے یہ پری ارینجڈ پلان کے تحت کی جاتی ہے، اور اس میں خاص کر جو ریسپونڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک خاص ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماحول کے اندر رکھا جاتا ہے، اور پھر ان پہ نظر رکھی جاتی ہے، ان کو آبزرو کیا جاتا ہے، ان پہ مشاہدہ کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کنٹرولڈ آبزرویشن کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے uncontrolled observation. When the observation takes place in a natural condition, for example, that is uncontrolled observation. It is done to get spontaneous picture of life and person. اب uncontrolled observation یہ ہے جب ہم جو آبزرو کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، وہ نیچرل کنڈیشنز میں ہی، جس کنڈیشن میں وہ ہے اسی کنڈیشن میں ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا چونکہ کووڈ پیشنٹس ہر جگہ ہیں، مطلب کسی کے گھر میں بھی ہیں تو ہاسپٹلس کے اندر بھی ہیں اب، لیکن ان کو آبزرو کہاں کیا جاتا ہے؟ یا تو ان کے لیے کوئی خاص جگہ طے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر ان کو آبزرو کیا جاتا ہے، یہ کنٹرولڈ ہے۔ لیکن ان کنٹرول میں کیا ہے کہ جہاں پر کوئی فینامنا چل رہی ہے، اس کی نیچرل جو سیٹنگ ہے، جو نیچرل انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر اس کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مارکیٹ ہوتا ہے، یا فار ایگزامپل کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے، اب اپنے نیبرہڈ کے اندر یا مارکیٹ کے اندر اس کی ڈیمانڈ دیکھتے ہو، تو یہ نیچرل مطلب اس کے اندر دیکھتے ہو کہ کون سا بندہ آج کون سا جو کس فرق، ایک واچ لیں گے ہم تو کس کمپنی کی واچ اس وقت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے، تو یہ آپ آبزرو کرتے ہو کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، ہمسایہ ہیں، دوست ہیں، وہ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں، کس کمپنی کی واچ کو پریفر کرتے ہیں، تو نیچرل انوائرمنٹ میں آپ دیکھتے ہو، کیونکہ آپ ان کو اکٹھا نہیں کرتے ہو، کسی جگہ رکھتے ہو، پھر پوچھتے ہو آپ اس کو کیوں، مطلب یہ آپ زیادہ اس کمپنی کی جو واچ ہے اس کو زیادہ پریفر کرتے ہو۔ اسی طرح فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سماج کے اندر کوئی سوشل پرابلم ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ڈرگ ابیوز ہوتا ہے، تو آپ اسی کنڈیشن میں دیکھتے ہو کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے سماج کے اندر، آپ کے نیبرہڈ کے اندر آیا کہ جو بچے ہیں، کس ایج کے بچے زیادہ انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو آبزرو کرتے ہو نا، آپ کے ہمسائیگی میں فار ایگزامپل 100 لوگ رہتے ہیں، ان میں سے 50 لوگ 50 پلس ایج کے ہیں، 20 لوگ 15 پلس ایج کے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اسی طرح الگ الگ ایج گروپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ زیادہ ڈرگ ابیوز کس ایج کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھنے سے ہی پتہ بھی چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آبزرو کرتے آپ سماج کو اپنے اس نیچرل کنڈیشن میں، آپ ان کو کسی خاص جگہ پہ نہیں لیتے ہو، کسی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں نہیں رکھتے ہو، تو یہ انکنٹرولڈ آبزرویشن ہے۔ تو یہ خاص کر جو سوشل فینامن ہے ان کے اندر انکنٹرولڈ ہی جو آبزرویشن ہے زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی ہم کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر جو آبزرویشنس ہیں وہ کیری آن کرتے ہیں، لیکن جو سوشل فینامنا ہے تو کبھی یہاں پر ہم انکنٹرولڈ انوائرمنٹ جو ہے، انکنٹرولڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آبزرویشن ہے اس کی بنا پر ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ میتھڈ استعمال کر کے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ جو ٹاپک ہے آج ہم نے آبزرویشن میتھڈ کے بارے میں بات کی، تو اس کی ڈس ایڈوانٹیجز ٹائپس کی بات کی، تو امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم نیکسٹ میتھڈ پہ جو ڈیٹا کلیکشن میتھڈ ہے اس پہ بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔